अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वुल्फ माफिया लव, महाशाह, किस्त नंबर 8। इसको मेरे पास लाओ। कोने में बैठे उस शख्स ने इस फितने की तरफ इशारा किया था। अगले कुछ मिनट बाद वो नाजुक हसीना उसके सामने थी। आने वाली ने इसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन इसका चेहरा अंधेरे में था। वाइट ब्यूटी। वो शख्स बोला तो वो मुस्कुराई और अगले ही पल उसके करीब हुई। हमें ऐसा क्यों लगता है हम पर कोई दिल हार गया है? वो इठलाकर बोली थी। दूर खड़े शख्स का खून खोला था ये मंजर देखकर। तुम्हारी जगह मिम्बा के साथ है, इधर नहीं। वो शख्स बोला था और वो मुस्कुराई थी। फतह भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर चमकी थी। अगले ही पल क्लब में गोलियां चलने लगी। सब बदहवास हो गए। किसी को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, जबकि हसीना भी परेशान थी। क्या है ये सब? मिम्बा धाड़ा था। इससे पहले एक गोली मिम्बा को आकर लगती, दूर खड़े कब से सारी सिचुएशन देखता, वो शख्स आगे आया और गोली उसके बाजू में घुसी। तकलीफ की शिद्दत से उसने लब भींचे। ये देखते वो जो कोई भी थे उल्टे कदम भागे थे। गोली खाने वाले शख्स के लबों पर मुस्कुराहट चमकी थी। मिम्बा, आप ठीक हैं? सब गार्ड तशवीश से बोले थे। मिम्बा ने खूनख्वार नजरों से सबको देखा। कौन हो तुम? ब्लैक मिम्बा ने इस शख्स से सवाल किया। डैनी। वो जेरे लब 2 लफ्ज बोला। वो मुसलसल इसको घूर रही थी। मेरे लिए तुमने खुद की जान खतरे में क्यों डाली? अब के ब्लैक मिम्बा रोशनी में आया था। इन दोनों ने उसका चेहरा देखा। वो अधेड़ उम्र का एक शख्स था, लंबे बाल और हल्की वाइट दाढ़ी, एक वैश्य की तरह चमकती आंखें, मुंह पर मक्कारी थी। मेरा कोई नहीं, मुझे तो अच्छा लगा इसीलिए मैं तेरी मदद की। वो शख्स स्पार्ट लहजे में बोला। ब्रेव। मिम्बा मुस्कुराकर बोला। मिम्बा के इशारे पर इसके साथ ही इसको अंदर की तरफ लेकर बढ़े। मिम्बा ने शातिराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते इस वाइट ब्यूटी का हाथ थामा। उसने बमुश्किल नागवारी छुपाई और एक अदा से चलती उसके साथ अंदर की तरफ बढ़ी। रोहान खानज़ादा, तुराब खानज़ादा और दरक के साथ वो ज़ाला यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। इन खानज़ादों और शहजादों के जाते ही वो यूनिवर्सिटी आ गए थे। देख, अब उनका दिमाग नहीं घुमाने का, इसको इधर ही रखने का। दरक प्रिंसिपल से तप कर बोला, जो ज़ाला को यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं कर रहे थे। भाई साहब, एक तो आप तमीज़ से बात करें, दूसरा हम एकदम ही इनको मैट्रिक में कैसे दाखिला दे सकते हैं? प्रिंसिपल आजिज़ी से बोला। तेरा तो बाप भी दाखिला देगा, चुपचाप दाखिला देने का, वरना तेरी ये ड्यूटी यूनी बंद करवाएगा मैं। दरक धाड़ कर बोला तो सबने अफसोस को देखा। बिग बॉस, क्या कर रहे हैं आप? रोहान ने इसको रोकना चाहा था, जबकि उजाला तुराब के साथ बैठी इश्तियाक से हर चीज़ को देख रही थी। इसके लिए सब कुछ नया था। ये क्या हो रहा है? वहशान खान ने झटके से पराडो रोकी थी। पूरे सड़क पर अजीब माहौल था। ये रोड जंगल के दरमियान था, मगर सुनसान था। सबने परेशानी से बाहर सड़क की तरफ देखा। बाहर काफ़ी लोग आपस में पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। पूरा रोड इन लोगों ने रोक रखा था। जगह जगह पत्थर पड़े थे। कुछ गड़बड़ है इधर। हैदर की बात पर वो सब इन लोगों को देखने लगे। बाहर खड़े लोग अब इनको देखते हंस रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी पीछे दो सब। साइम खान की सर्द आवाज़ एयरपीस से उभरी तो वो सब सर हिलाते उसकी बात पर अमल करने लगे। नामहसूस तरीके से मेजर ने डैशबोर्ड से गन निकाल ली थी। इससे पहले वो लोग इनसे दूर होते, इन लोगों ने धड़ाधड़ पत्थरों और गोलियों की बरसात की। ओह, इट्स अ ट्रैप, फवाद चीखा था। गोलियों को तो गाड़ियों पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ थी, लेकिन पत्थर अपना काम कर रहे थे। सब नीचे झुक जाओ, सलार खान चीखा था। इसकी साले, वजदान ने शदीद गुस्से से कहा। अखनान का दिमाग तेजी से काम करने लगा। इसने हरकत का नंबर डायल किया। सब बाहर आ जाओ। बाहर खड़े लोगों में से एक शख्स चीखा, माई फुट। वजदान धाड़ा। सबने वजदान का ये रूप देखा था। हेलो अरकम भाई, अखनान ने कॉल उठाते ही पूरी सूरत हाल इसको बताई थी। दूसरी तरफ से अरकम ने जल्दी आने का कहा था। गोलियां बरसाना बंद हो चुकी थी। चारों तरफ से इनको घेरा जा चुका था। कौन हो तुम लोग? हैदर चिल्लाया था। तुम्हारी मौत, वो शख्स कहा लगाकर हंसा। साइम नफरत से गाली निकाली। मैं 10 तक गिनूंगा, बाहर आ जाओ, वरना ये बम वहाँ आ जाएगा। एक शख्स बोला तो सबने लब भिंचे, क्योंकि इससे आगे गिनती नहीं आती क्या? वजदान सड़कर बोला तो शख्स ने ना दिखने वाले को घूर कर देखा। इन सब ने सिचुएशन में भी इसको बाज न आते देखकर अफसोस से गर्दन हिलाई। 1, 2, 3, 4, वो शख्स मुसलसल बोल रहा था। बाहर निकलो सब। मेजर की बात पर सब ठंडी सांस लेकर रह गए। राबिया बेगम हूर से बात करके अब ठीक थी, लेकिन वो अभी भी उदास थी। इतने में हूर का फ़ोन जो फलक के हाथ में था बजा। भाजान कॉलिंग देखकर फलक ने राबिया बेगम की तरफ फ़ोन बढ़ाया। बेबी ने उदासी से उनको देखा।
ارمہام وہ لے گیا حور کو۔ رابعہ بیگم کی بات پر مشل نے ہونٹ بھینچے۔ دوسری طرف موجود ارمہام کا پارا چڑھ گیا۔ پہلے ہی اس کے ہاتھ سے گینگ کا مین لیڈر نکل چکا تھا، اوپر سے اس نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ وہ ہر چیز کو ٹھوکر کی زد پر رکھتا وہاں سے نکلا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ تھا۔ آج یا تو ارمہام نہیں تھا یا پھر یمہان نہیں۔ جلدی کرو، یمہان نے اس کو مرے مرے ہاتھوں سے شرٹ پریس کرتے دیکھ کر ناگواری سے کہا تھا۔ کر رہی ہوں نا، اتنی ہی جلدی ہے تو خود کر لو۔ حور چٹک کر بولی تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ جس نے اپنے گھر میں کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اس عالم کے کہنے پر کب سے کام میں مگن تھی۔ عورت کی اونچی آواز سے مجھے نفرت ہے، سمجھی؟ آئندہ اگر آواز اونچی کی تو زبان حلق سے کھینچ دوں گا۔ یمہان دھاڑا تھا۔ اس سے عورتوں کی اونچی آواز برداشت بالکل نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ ہر بار عورت ہی کیوں؟ عورتوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ ساری پابندیاں عورتوں پر فرض ہیں، کیا مردوں پر کچھ فرض نہیں؟ اونچی آواز عورتوں کی برداشت نہیں، نخرے عورت کے برداشت نہیں۔ سچی بات عورت کی برداشت نہیں۔ آخر کیوں ہر بار عورت ہی کیوں؟ حور کا گلا بیٹھ چکا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ یمہان کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ و سپاٹ ہوا تھا، کیونکہ عورت بے وقوف ہے، عورت غلطی کرتی ہے، عورت اپنا مقام اپنی جگہ بھول جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے۔ عورت وہ ٹیڑھی پسلی ہے جس کو پیار سے کبھی سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ یمہان جب ہاتھ چبا کر بولا تو حور نے نم آنکھوں سے شفاق انسان کو دیکھا۔ آپ جیسے مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے؟ کیا عورت اس سب کی حقدار ہوتی ہے؟ اپنی بہن اور دوسروں کی بہن کھلونا؟ حور نم آنکھوں میں پہنچی تو یمہان کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ بڑی تم باتیں کر رہی ہو، ہاں؟ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ میرے سامنے زبان درازی کی تو وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ یمہان کے اسپاٹ لہجے پر وہ افسوس سے اس کو دیکھتی شرٹ کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کی لاپرواہی کی وجہ سے جل چکی تھی۔ حور نے خوف سے یمہان کو دیکھا جو منہ کھولے اپنی شرٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یو میڈ؟ یہ کیا کیا؟ یمہان چیخا تھا۔ سوری، وہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ حور جلدی سے بولے۔ یمہان نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورا۔ پاگل لڑکی، ایک شرٹ اس طرح کرنا نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہو۔ آج کل کی لڑکیاں اس کام میں ایکسپرٹ ہیں اور ایک یہ ہے۔ یمہان نے بڑبڑاتے ہوئے نئی شرٹ نکالی اور خود استری کرنا شروع کی۔ اگر کوئی اس وقت اس مغرور اور گو ٹو ہیل ایٹیٹیوڈ والے بزنس مین کو شرٹ استری کرتے دیکھ لیتا تو ضرور بے ہوش ہو جاتا۔ اگلے ہی پل یمہان نے شرٹ کھینچی اور واش روم میں بند ہوا۔ حور کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ آئی۔ کام سے بچنے کا طریقہ اس کو مل چکا تھا۔ اگلے ہی پل رابعہ بیگم اور ارمہام کا سوچ کر اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ تو راب جو ازالہ کے ساتھ کہکہوں پر کہکہے لگایا جا رہا تھا اپنا فون رنگ ہونے پر اٹھایا۔ دیکھ، اپن تیرے کو آخری بار بول رہا ہے اس کو ادھر ہی رکھنے کا، ورنہ میں اس یونیورسٹی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ درک زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر بولا۔ بگ باس، تراب کی گھبرائی آواز پر درک نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ اگلے ہی پل تراب نے اس کو کچھ کہا اور اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا۔ تو اس کو لے کر گھر پہنچ، روحان تو میرے ساتھ چل اور لوکیشن نکال جلدی۔ درک بھاگتے ہوئے دھاڑا تھا، سب نے اس کو حیرانی سے دیکھا۔ بھابھی آئیں، ہم گھر چلتے ہیں، تراب نے ازالہ سے کہا تو وہ سر ہلا کر کھڑی ہو گئی۔ بلیک ممبا کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، جبکہ اس کے بالکل ساتھ وائٹ بیوٹی بیٹھی تھی۔ سامنے ہی وہ شخص بیزاری سے کھڑا تھا جس نے ممبا کی جان بچائی تھی۔ بلیک ممبا، ایک شخص اندر آتے بولا۔ بلیک ممبا نے اس کو دیکھا۔ یہ لڑکی ایک مشہور ڈانسر ہے، اس کا نام ریشا ہے، اس کے پیچھے صرف اس کا بھائی ہے جو اس وقت ملک سے باہر ہے۔ یہ لڑکی ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، وہ شخص بولا تو وہ ایک ادا سے اٹھلائی تھی۔ بلیک ممبا نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ عریشہ یعنی حسینہ نے گہری سانس لی۔ ارمہام سب سنبھال چکا تھا ورنہ اس کی سچائی پتہ چل جانی تھی۔ اور اس لونڈے کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ بلیک ممبا نے وہ شراب گلے سے نیچے اتارتے کہا۔ یہ باہر سے آیا ہے کچھ سال پہلے ہی، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، سارا وقت آوارہ گردی، چوری چکاری، مار دھاڑ کرتا رہتا ہے۔ آدمی کی بات پر ڈینی کے تاثرات اور بھی سپاٹ ہوئے۔ میں کہ تیرے باپ کا نوکر ہے جو میرے کو ادھر رکھا ہے، چھوڑ میرے کو، میں جانے کا ہے، وہ بیزاری سے بولا تو بلیک ممبر نے چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ لونڈا بڑا سخت معلوم ہوتا ہے، بلیک ممبر نے کہا لگا کر کہا تو عریشہ نے بیزاری سے سب کو دیکھا۔ اس کو ذرا اپنے باکسنگ سے تو ملا۔ بلیک ممبر کے پرسرار لہجے پر وہ دونوں چونکے۔ ابھی چھوڑ میرے کو، کاہے کو لے کے جا رہا ہے، میں تیرا کلیجہ نکال دے گا، ٹینی چیخا تھا لیکن اس کو کسی کو فرق نہیں پڑا تھا۔ بلیک ممبا، آپ کے حکم کے مطابق وہ سب ہماری قید میں آ گئے ہیں، ایک شخص اندر آیا اور بولا۔ بلیک ممبا نے کہا لگایا۔
عریشہ نے چونک کر اس کو دیکھا۔ وہ سب کس کی بات کر رہے تھے؟ اس کو پتہ لگانا تھا۔ اگلے ہی پل ممبا نے عریشہ کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف بڑھا۔ ہم ایسے خود کو سرنڈر نہیں کر سکتے، باہر نکلتے سلاد نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ کنٹرول کچھ نہیں ہوگا، سائم نے اس کو تسلی دی۔ وہ سب لائن میں کھڑے ہوئے، سب نے ان پر بندوق تانی۔ تو تم ہو وہ سب؟ ایک شخص کہا لگا کر بولا تو سب نے اس کو گھورا۔ ہاں میں ہی ہوں، ڈنر پہ چلے گا؟ وجدان خان سڑ کر بولا تو آدمی حیرت سے بڑی کر گیا۔ سائم خان کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ ہاں چلا جا، یہ ڈانس بہت اچھا کرتا ہے، افنان کہا لگا کر بولا تو سب نے اس کو گھورا۔ اتنی سیریس سچویشن میں بھی ان کو مذاق کا دورہ پڑا تھا۔ کیا سچ میں اس کو ڈانس آتا ہے؟ ایک شخص حیرانی سے بولا۔ ہاں ہاں پوچھ لے اس سے۔ افنان کی بات پر وجدان نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس نے دانت نکالے۔ روحان نے فوراً لوکیشن ٹریس کی تھی، وہ یونی کے قریب ہی تھے۔ تقریباً 15 منٹ کا راستہ تھا۔ آئی ایم کمنگ، ترک کی آواز پر سائم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ باہر آنے سے پہلے وہ ترک کی کال یس کر چکا تھا۔ تم سب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ شخص بولا۔ سائم اچک کر گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھا اور جیب سے چنگم نکال کر منہ میں رکھی۔ دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے باندھا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ایک تو تم لوگوں کی یہ اوور ایکٹنگ، سادہ ڈائلاگ مارنے میں ٹائم ویسٹ کرتے ہو، ابھی سیدھا کام کیا کرو نا۔ سائم کی بات پر ان سب نے دانت پیستے اس ہیرو کو دیکھا۔ لالا دماغ وماغ سیٹ ہے؟ ورسان کی بات پر سائم نے اس کو گھورا۔ 3۔ سائم نے گنتی شروع کی۔ دور کہیں سے بائک کی آواز گونجی تھی۔ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ 2۔ بائک کی آواز بہت قریب آئی تھی، اور یہ 1۔ سائم کے کہنے کے ساتھ ہی بونٹ سے چھلانگ مار کر اترا اور اپنے مخصوص کٹر ان کی طرف پھینکتے جو 2 آدمیوں کی گردنوں میں گھسے۔ وہیں وہ بائک قریب آئی اور اس پر بیٹھے شخص کی نیلی اور شہد رنگ آنکھیں سرخ تھی۔ ان میں جنون تھا۔ شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے چوڑا سینہ واضح تھا۔ چہرے اور ہاتھوں کی رگیں خطرناک حد تک پھولی ہوئی تھیں۔ اس بائک والے نے آتے ہی گولیوں کی برسات کی۔ وہ سب نیچے جھکے تھے جبکہ ان سب نے بوکھلا کر خود کو بچانے کی کوشش کی۔ ارسل شاہ اور افنان شاہ نے بھی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف سے ارکم ملک اور روحان خانزادہ بھی آگے آ گئے تھے۔ وہ سب چاروں طرف سے فائرنگ کی زد میں تھے۔ میں نے کہا تھا نا، ڈائلاگ بازی میں ٹائم ضائع نہیں کرتے، وقت کب کہاں بدل جائے کچھ پتہ نہیں۔ سائم خان نے کہتے آخری وار اس شخص پر کیا۔ چاروں طرف لاشیں گری تھی۔ ارسل شاہ نے افنان کو سنبھالا جو کافی زخمی تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص بھاگا تھا۔ پکڑو اس کو جلدی، ترک چلایا۔ ارکم اور روحان خانزادہ نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ اخی تو ٹھیک ہے نا؟ سب نے پریشانی سے افنان کو دیکھا جس کے ماتھے پر چوٹ تھی اور گولی گندھے کو چھو کر نکلی تھی۔ چل ہاسپٹل چل، وجدان نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بس ٹھیک ہوں، بس چلتے ہیں، افنان لب بھینچ کر بولا۔ چھوٹے شاہ جاؤ، ارسل سرد انداز میں بولا۔ یار بھائیو میں ٹھیک ہوں، افنان نے کہا تو وہ اس کو گھورنے لگا۔ اب ان کا خیال ہے یہ صحیح بول رہا ہے، اکیلے جانا تم لوگوں کے لیے سیف نہیں ہے۔ ایسا کرو تم لوگ راستے میں ہی اس کی پٹی کروا دینا۔ ترک اپنی بائک پر سیدھا لیٹا ہوا تھا جبکہ ایک ٹانگ مسلسل جھلا رہا تھا۔ تھینک یو یار، حیدر نے مسکرا کر کہا تو اس کا پاؤں رکھا۔ کیا بولا؟ ترک کھڑا ہوتے اس کے ناک پر مکہ مار گیا۔ او تیری، ورسان بولا۔ حمزہ حیدر نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ آئندہ یہ تھینکس وینکس نہیں بولنے کا، سمجھا؟ ترک نے کہا تو حیدر نے دانت پیسے۔ فواد نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ بات بنا مارے بھی بول سکتا تھا۔ حیدر کے طنز پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ چمکی۔ جو مزہ بات کر کے مار کے بات بتانے میں ہے وہ ایسے بولنے میں کہاں؟ درک کندھے اچکاتے بولا تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ہماری گاڑیوں کا ناس مار دیا ان ناس پیٹے نے، ورسان نے کمر پر ہاتھ رکھ کر بڑی عورتوں کی طرح بوڑا۔ سالار خان کا کہا ہوا میں گونجا۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کر یار، فواد افسوس سے بولا تو وہ گردن کھجائی۔ اتنے میں ارکم اور روحان خانزادہ اس شخص کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اس کو زمین پر پھینکا۔ 2 منٹ سے پہلے منہ کھول لے، شاباش۔ ترک کے سرد لہجے پر وہ کانپا۔ ممبا نے ہم سب کو ان کو مارنے اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنی بات مکمل کرتا درک کے گر نے اپنا کام دکھایا۔ سب نے گہری سانس لی۔ ارسل نے افنان کے زخم پر مضبوطی سے پٹی باندھی۔ ارکم، روحان تم لوگ جاؤ، سیفلی ان لوگوں کو پہنچا کر آؤ۔ ترک کی بات پر سب نے سر ہلایا۔ رہنے دو ہم چلے جائیں گے، سائم نے کہا تو درک نے اس کو گھورا۔ سالے چپ چپ چل نکل، بڑا یا چلا جاؤں گا، اگر تیرے کو کچھ ہو جاتا تو؟ ترک کے لہجے پر سائم نے مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگا۔ ہاؤ سویٹ کپل۔ ورسان کی بات پر دونوں کرنٹ کھا کر الگ ہوئے۔ پاگل ہے تو ہم تجھے کپل لگتے ہیں؟ سائم شوق سے بولا۔
وہ میں فرینڈس کہنا چاہ رہا تھا، کپل نکل گیا۔ فرزان کی بات پر افنان کا کہنا نکلا۔ خالص سالے خبیث آدمی، سائم بڑبڑایا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی گاڑیوں میں سوار ہوتے وہاں سے نکلے تھے۔ اب فرق صرف یہ تھا کہ ارکم اور ریحان بھی ان کے ساتھ تھے۔ درخت وہیں بائک پر سیدھا لیٹ گیا۔ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی لیکن وہ بے نیاز سا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ ماں، میں تیری سچائی جان کے رہوں گا۔ وہ خود سے بڑبڑاتے آنکھیں موند گیا۔ پورے جنگل میں خاموشی تھی۔ بارش بہت ہو رہی تھی لیکن وہ سب سے بے نیاز ہو کر اپنے دل و دماغ میں اٹھتے شور میں کھویا ہوا تھا۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ سب نے اچھل کر دروازے کی سمت دیکھا۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے ارمہام سیدی وہاں کھڑا تھا۔ ان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سب ڈر گئے۔ کہاں ہے یمہان؟ ارمہام چلایا۔ سب نے ہونٹ بھینچے۔ کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ بتائیں مجھے۔ ارمہام بیبے سے بولا تو انہوں نے شرمندہ ہو کر سر جھکایا۔ ارمہام نے کب سے لب بھیج کر ان کو دیکھا۔ آپ ریلیکس ہو جائیں بھیا ابھی، مشل ہچکچا کر بولی تو ارمہام نے آگ برساتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ مشل کی زبان تالوں سے چپکی۔ اگلے ہی پل ارمہام کے ذہن میں خیال کندہ اور آنکھوں میں نفرت کی لہر۔ اگلے پر ارمہام نے جیب سے فون نکالا۔ ہلو، 5 منٹ میں قاضی کو لے کر ادھر پہنچو۔ ارمہام کی سنجیدہ آواز پر سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں مشل کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ جیسے کو تیسا، ارمہام طنزیہ بڑبڑایا۔ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ رابعہ بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ قدم پہ قدم مشل کے قریب آیا۔ مشل نے بے ساختہ اس کو دیکھا۔ 5 منٹ میں قاضی آ رہا ہے، نکاح کے لیے تیار رہنا۔ تمہارے بھیا کو ایسے ہی زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ ارمہام کے نفرت بھرے لہجے پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ سب نے شوق سے اس کو دیکھا۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بے ہوش میں آتی آگے آئیں۔ اگر کسی نے بھی انکار کیا تو اس یمہان کی تو میں جان لوں گا ہی لوں گا، لیکن اس سے بھی زبردستی شادی کروں گا۔ آخر زبردستی کا مطلب اس یمہان دورانی کو بھی تو پتہ چلے نا۔ ارمہام کے کڑک لہجے پر سب نے سب سے مشل کو دیکھا۔ میں تیار ہوں، وہ بے آواز بولی۔ اپنے بھیا کے حصے کی سزا وہ کاٹنے والی تھی اور یہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا تھا کہ ہر غلطی کی بھینت عورت ہی چڑھتی۔ نہیں میری بچی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بیوی تڑپ کر بولی تو وہ بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھی۔ نہیں ارمہام، تم ٹھیک نہیں کر رہے، رابعہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تو اس نے لب بھینچے۔ ماما مجھ پر یقین ہے نا؟ اور رابعہ بیگم کے ہاتھ پکڑتے بولا تو انہوں نے سر ہلایا۔ بس پھر میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، وہ ان کا سر چومتے ہوئے بولا۔ اس کے اندر جاتے ہی فلک نے کانپتے ہاتھوں سے یمہان کا نمبر ملایا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ فلک نے جلدی سے وائس میسج اس کو بھیجا۔ اشرف میاں خود الگ سے پریشان تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فائٹنگ میدان تھا۔ یہاں سب سے چھپ کر یہ انلیگل طریقے سے فائٹ ہوتی تھی۔ کئی ملکوں کے مافیا کے لوگ یہاں پر کروڑوں کے حساب سے اپنا پیسہ فائٹر کی جان پر لگاتے تھے۔ اگر اس کو جوا کہا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ یہاں کا ایک اصول تھا، جیتنے والا جیت جاتا تھا لیکن ہارنے والے کو ہار نہیں، موت دی جاتی تھی۔ ڈینی نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹ جانے کی وجہ سے ایک دم سے آنکھیں چندھیا گئی تھی۔ ایک سربراہی کرسی پر بلیک ممبا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ہی وہ وائٹ بیوٹی عریشہ تھی۔ کئی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ کائے کو میرے کو ادھر لایا رے؟ میں تیرے کو کیا مندر کا گھنٹہ معلوم ہوتا جو ادھر لایا؟ میرے کو تاکہ کوئی بھی آئے میرے کو بجائے بھاگ جائے، ڈینی بیزاری سے بولا تھا۔ چپ، یہ تمہارا امتحان۔ اگر تم ادھر کی فائٹنگ جیت گئے تو تم ممبا کے خاص آدمی بن جاؤ گے۔ تم جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے ممبا کو۔ وہ شخص بولا تو ڈینی کی آنکھیں چمکی تھیں۔ موقع اچھا تھا اعتماد جیتنے کا۔ میں کیا تیرے باپ کا نوکر سمیت، جو تو میرے کو بولے گا اور میں کرے گا؟ ڈینی کی بات پر اس شخص کا چہرہ سرخ ہوا۔ پیار سے بات مان جا، سمجھا نا؟ وہ شخص بولا تو وہ چپ ہو گیا۔ بلیک ممبا اشتیاق سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان میں اس کو ایک جوش نظر آتا تھا۔ جبھی وہ اس کو ادھر لایا تھا وہ میدان میں کھڑا تھا۔ ڈینی نے سرد تاثرات کے ساتھ اپنی شرٹ اتاری۔ کسرتے سینہ چوڑے کندھے ابھر کر سامنے آئے۔ بازوں کے مسلس پھولے ہوئے تھے۔ عریشہ نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ اس نے ایک گہری نظر اس آفت پر ڈالی تھی۔ وہاں بیٹھی لڑکیوں نے ہوٹنگ کی تھی۔ راکا راکا، کئی آوازیں گونجی۔ سب نے دروازے کی سمت دیکھا۔ ایک اونچے لمبے قد کا کالی چمڑی والا افریقی آدمی جو جسامت میں بہت مضبوط تھا داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ڈینی نے بے ساختہ تھوک نکلا، لیکن اب مقابلہ تو کرنا ہی تھا۔ یہ آدمی راکا اس کو تمسخر سے دیکھتے ہوئے میدان میں آیا تھا۔ راکا فائٹنگ ورلڈ کا سب سے طاقتور فائٹر تھا۔ آج تک سب فائٹس وہ جیتتا آ رہا تھا۔ بڑے سے بڑا فائٹر بھی اس سے جیت نہیں پایا تھا۔ پھر ڈینی تو ایک کم عمر نوجوان تھا۔ سب جانتے تھے کہ راکا ہی جیتے گا، اس لیے سب نے اپنے اپنے پیسے راکا پر لگا دیے بغیر مقابل فائٹر کو جانے۔ پتہ نہیں کیوں بلیک ممبا کو ڈینی اچھا لگ رہا تھا۔ یہ لڑکا تو گیا۔
عریشہ بڑبڑا کر رہ گئی اور بیچارے کی نوجوانی کو افسوس سے دیکھا تھا جو صرف کچھ دیر کی مہمان تھی۔ یہ ممبا کا خاص آدمی ہے، اگر تم نے اس کو ہرا دیا تو تم نے ممبا کے دل میں اپنی مٹھی میں کر لیا، لیکن یاد رکھنا یہ فائٹ زندگی اور موت پر ختم ہوتی ہے، جیت تو زندگی، ہار تو موت، یہاں دوسرا موقع نہیں ملتا۔ وہ شخص سرگوشی کرتا پیچھے ہوا تھا۔ راکا کیج میں داخل ہو اور اپنے بدن کی نمائش کرنے لگا۔ سب لڑکے اور لڑکیوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ ڈینی کیج میں داخل ہوا تو کئی لوگوں کی ہنسی گونجی تھی کیونکہ وہ جسامت اور کٹ میں راکا سے کم تھا۔ راکا بھی مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ ڈینی نے بازوؤں پر شور دیا تو بدن پر بنے کٹس واضح ہوئے تھے۔ فائر شروع ہونے کا اشارہ کیا گیا۔ ڈینی اور راکا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ملائے گول دائرے میں گھوم رہے تھے۔ اچانک سے راکا ڈینی پر جھپکا، لیکن ڈینی پہلے سے ہی تیار تھا۔ وہ جلدی سے سائڈ ہوا۔ راکا لڑکھڑا کر کیج کی جالیوں سے ٹکرایا۔ راکا نے سیدھے ہوتے ٹانگ اٹھا کر اس کے سینے پر مارنے کی کوشش کی، لیکن مارنے سے پہلے ہی ڈینی نے دونوں ہاتھوں سے اس کا پیر پکڑ کر جھٹک دیا۔ راکا نے جیسے اس کی ناک پر مکہ مارنا دیکھا، وہ جھکائی دے گیا۔ اسے دوبارہ لات گھمائی جو ڈینی کے سینے کو چھو کر گزری۔ ڈینی نے اس کے منہ پر مکہ مارنا چاہا، لیکن راکا نے اس کو جھٹک دیا اور ساتھ ہی اپنی ٹانگ اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، لیکن ڈینی نے تیزی سے اس کے وار کو ناکام بناتے اس کی دوسری ٹانگ کے ٹخنے پر وار کیا، جس سے وہ ڈگمگا گیا۔ وہ غصے سے دونوں ہاتھوں سے مسلسل مکے مارنے لگا، لیکن اس کے بعد ایک ڈینی کے وار کو جھٹکتا گیا۔ شدید غصے میں اس نے ڈینی کے ٹخنے پر وار کیا۔ وہ لڑکھڑا گیا، لیکن خود کو گرنے سے بچاتے جلدی سے سیدھا ہوا۔ راکا نے ہاتھ سے اس کو ہول دی اور ایک دفعہ پھر اس پر لات کا وار کیا، لیکن ڈینی پھرتی سے نیچے جھکتے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ راکا نے شدید غصے میں اس کے پیر کے پچھلے حصے پر وار کر کے اس کو زمین پر گرایا، لیکن ڈینی زمین پر گرتے ہی پھرتی سے سیدھا ہوا اور راکا کی لات کو ہاتھوں کی مدد سے روکا۔ پورے میدان میں خاموشی تھی۔ سب کی دلچسپ نگاہیں اس پر جمی تھی۔ ڈینی راکا کوئی بھی موقع کا فائدہ اٹھانے نہیں دے رہا تھا۔ جنہوں نے اس کو مذاق سمجھا تھا وہ سب خاموش تھے۔ سب کو کھیل کے اختتام کا تجسس تھا۔ ڈینی تیزی سے اٹھا۔ اس نے کیج کی جالی کی طرف بھاگتے ہوئے گھوم کر تیزی سے لات راکا کے منہ پر ماری اور لات اتنی زوردار تھی کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ سب کی سانسیں اٹکی تھیں۔ راکا کا بھی بھرم شاید ٹوٹ چکا تھا۔ وہ خونی نظروں سے اس کو دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس پر وار کرنا چاہا، ڈینی نے اچھل کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے زور سے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا۔ وہ کرا اٹھا۔ ڈینی نے پلٹ کر اس کے چہرے پر کوہنی کا وار کیا اور پھر مسلسل کرتا گیا، یہاں تک کہ راکا کے منہ سے خون نکل پڑا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ نیچے گرا۔ ڈینی نے اپنا ہاتھ زور سے جھٹکا اور پلٹ کر نچلا لب دانتوں میں دبائے اس کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ راکا اپنے بدن پر زور ڈالتا کھڑا ہوا۔ تبھی ڈینی نے لات گھما کر اس کے سینے پر ماری اور وہ لڑکھڑا کر دور کیج کی جالی پر گرا۔ اس سے پہلے وہ سیدھا ہوتا، ڈینی نے اس کو دبوچ کر جالی میں دھنساتے مسلسل گھٹنے سے اس کی بیک پر وار کیا۔ سب سراہتی نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ آگ ہے یہ لڑکا، عریشہ بولی تو ممبا مسکرایا۔ راکا نے دونوں ہاتھوں سے جالی پر زور دیتے ڈینی کو پیچھے دھکیلا اور بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ ڈینی نے ایک ہاتھ اس کی ٹانگ سے گزارتے اس کو کندھے پر اٹھاتے زمین پر پٹکا تھا۔ اس کے بچے کچھ ہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سب لوگ اٹھ کر تالیاں بجانے لگے۔ ڈینی نے بے دردی سے اپنے کندھے پر لگے راکا کے لہو کو رگڑا۔ راکا پوری ہمت سے کھڑا ہوتے مکہ ڈینی کے منہ پر مارنا چاہا، لیکن ڈینی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا، جس سے راکا کے پورے جسم میں موجود ہڈیوں میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ اگلے ہی پل ڈینی نے اپنی پوری طاقت سے اس کی گردن کو اپنے بازوؤں کی مضبوط گرفت میں لیا۔ راکا تڑپتے ہوئے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ممبا سنجیدگی سے ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور آخر کٹک کی آواز کے ساتھ اس کے پہلو ان کے گرد کا مٹکا ڈینی نے توڑا۔ وہ بیچارہ بے جان ہوتا زمین پر گرا۔ طوفان! وہ شخص بھاگ کر کیج میں آیا اور ڈینی کا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اس کو نیا نام دیا۔ طوفان! ہر طرف نئی نام کی گونج شروع ہوئی۔ وہ ایک نظر اس کی لاش کو دیکھتے کیج سے باہر آیا۔ پورا جسم پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ تیز تیز سانسیں چل رہی تھیں۔ راکا کے ہارنے والوں کا بہت نقصان ہوا تھا، لیکن وہ سب ڈینی کو سراہ رہے تھے۔ ان کو ورلڈ کا نیا فائٹر کنگ مل گیا تھا۔ اس لڑکے کے بارے میں ایک بار پھر پتہ کراؤ۔ بلیک ممبا نے گارڈ کو حکم دیا۔ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ عریشہ تو اس لڑکی کی طاقت پر حیران تھی۔ بلیک ممبا نے مسکرا کر ڈینی کو دیکھا جو آس پاس کے شور و ہوٹنگ کو نظر انداز کرتا چہرے پر بے ساری سجائے اس کی ہی جانب آ رہا تھا۔